इन सारी बातों की मेन वजह नमाज का आदत बन जाना है। आया शवारमा हमने सुन्नी से खाना है या शिया से खाना है। ये अरबों ने नंगे सर नाचती हुई लड़कियां पेश की। नमाज में जाएंगे तो नमाज में खड़े हैं जी, अपने ख्यालों में लगे हैं, ऐसे करके कभी इधर खो जा रहे हैं, कभी उधर खो जा रहे हैं, कभी शलवार को ऊपर मरोड़ रहे हैं। और हम मुसलमान फखर से कहते हैं कि हमारे पास तेल है। तो लबनानी और यमनी ये सोच रहे थे कि हमारी बारी नहीं आएगी। हम इतने फिरौनियत ज़्यादा लहजे में बात कैसे कर रहा है? उठने का अब नहीं कि मारा अली का है। उसने घड़ियां चोरी की, उसने मुल्क की खजाने को नुकसान पहुंचाया। अगर इनके हथियार नहीं बिकते तो फिर तो इनके कपड़े बिक जाएंगे, ये लोग रोड पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome to our YouTube channel Barbina Awan. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. निभा रहे हैं अकेले ही रस्म शब्बीरी, कूफियों से तवक्को न डर यजीद का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जंग बंदी हो गई और आवाम को ये भी वाज़े तौर पर पता चल गया कि गौसे वक्त कौन है। जिस तरह हमें ये पता चला कि गौसे वक्त कौन है, इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी बातों से पर्दा उठा है कि जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि लिख हो मुअर्रिख, लिख, उठा कलम और लिख कि अरबों ने नंगे सर नाचती हुई लड़कियां पेश की, कतरियों ने जवाहरात की बारिश कर दी और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने एक ऐसे शख्स को उस वक्त नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने की तजवीज़ पेश की और उसके लिए सिफारिशात की कि इसको नोबेल प्राइज दिया जाए, जबकि वो मुसलमानों पर अटैक करने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जंगबंदी हुई, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता, दुनिया अमन चाहती है। और ईरान ने जिस तरह डट के मुकाबला किया, मैं कहता हूँ दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ना इनके पास कोई इतनी अच्छी एयरफोर्स, ना इनका एयर डिफेंस सिस्टम कोई इतना पावरफुल, ना कोई और इनके पास इतनी कोई जोहरी ताकत है कि जिससे इनका खौफ बने। लेकिन ताकत क्या है आपको पता है? कि अली वाले उस वक्त भी दलेर थे, अली वाले आज भी दलेर हैं, और यजीदी उस वक्त भी बुज़दिल थे और आज भी बुज़दिल हैं। मुझे समझ नहीं आती ये जो मुसलमान ममालिक इस शख्स को नोबेल प्राइज देने की सिफारिशात कर रहे हैं, उनको अमन कहाँ नजर आ रहा है? हमें तो अमन नहीं नजर आ रहा कि इस शख्स ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो कि जिससे पता चले कि हाँ ये अमन का दाई है। ये तो ऐसा बंदा है जो एक्स अमेरिकन सुदूर को कहता था कि आप लोग जो है वो जंग करते हो दुनिया में, अगर आप लोग इक़्तिदार में आए तो फिर से जंगें शुरू हो जाएंगी। इसका तो दावा था कि हम इस चीज को लेके चलेंगे कि हम दुनिया में अमन कायम करेंगे। कहा यह जाता है कि अमेरिका हमेशा किसी न किसी मुल्क में जंग करवाता ही रहता है, क्योंकि इसकी 65 to 70% इकॉनमी जो है वो इसी आर्म सेलिंग पे बेस है। अगर इनके हथियार नहीं बिकते तो फिर तो इनके कपड़े बिक जाएंगे, ये लोग रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनको यही अमेरिका असला देता है और असला दे के उनको आपस में लड़ाता है। एक को कहता है कि तुम ये करो वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, दूसरे को कहता है कि तुम ये करो वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। जब वो आपस में लड़ लेते हैं बस यानी कि इसका असला बिक जाता है, फिर ये आके जंगबंदी के और अमन का दाई भी बन बैठता है। और भाई हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये एक मजहबी आदमी है और इसके अपने लोग इससे तंग हैं। अभी आपने वो सेंडी वाला एहतजाज देखे, वो लोगों को यही मुतालबात थे कि आप तो कहते थे हम अमन के दाई हैं। जैसे हमारे मुल्क में एक शख्स कहता था कि बाकी सारे चोर डाकू हैं और हम क्या करेंगे कि हम इस तरह नहीं करेंगे, हम चोर डाकू को पकड़ेंगे, मुल्क का खजाना वापस लाएंगे, इस तरह हम करप्शन नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जब वो इक़्तिदार में आया तो सारे काम उसने वही किए जिसपे उसका दावा था कि हम ये नहीं करेंगे। उसने घड़ियां चोरी की, उसने मुल्क की खजाने को नुकसान पहुंचाया। और इतने बड़े बड़े दावे करने वाला शख्स फिर इतना छोटा हो गया कि उसने घड़ी चोरी कर ली। कि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में जो जंग चाहता है। आम पब्लिक में से अगर हम बात करें तो कोई भी पब्लिक, हम जो कॉमन आदमी है, जो कॉमन आदमी, वो जंग नहीं चाहता, वो अमन चाहता है। और ये जंगें, ये एक दूसरे से लड़वाना, एक दूसरे से लड़ाई करवाना, बीच में शैतान की तरह उंगली लगा देना एक दूसरे को, इसको और बात कहना, उसको और बात कहना, ताकि ये आपस में लड़ते रहें, ये हुक्मरानों की चोंचले होते हैं, सारे ये हुक्मरानों के शशके हैं। फिर इसने बड़े शौक से आके ईरान पे हमला कर दिया। बीच में इसराइल तो चल ही रहा था, आके इसने भी अपना लुच फ्राई कर दिया और लुच फ्राई करके बीच में से निकल गया और कहते हैं कि बस अब मजीद जंग नहीं होगी क्योंकि ईरान कमजोर पड़ गया है। इसको पता चल गया था कि ईरान कमजोर नहीं पड़ा, इसके अपने अब जो चोंचले हैं वो अब इसके लिए खतरा बन गए थे। इसको अब पता चल गया था कि मैं छेड़ किसको बैठा हूं, मैंने अली वालों को छेड़ा है, ये मुझे अब नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है मरहब दुनीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि मारा अली का है। फिर इसको अपनी नानी याद आ गई और इसको पता चल गया कि यहाँ से निकलना बेहतर है। इसने फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया। और इधर हमारे अपनों ने जो किरदार अदा किया वो तो उसके तो क्या ही कहने, उस पर तो जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती। मैं कहता हूँ आज अरबों की 100 साल जिंदगी से ईरान की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब ईरान ने हमला किया अमेरिका की एयरबेस पे
ان عربوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کی مذمت کر دی۔ اور بھائی تم تب کہاں تھے جب مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، جب چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو مارا جا رہا تھا، اور کتنے بچے ہیں جو خوراک کے میل نیوٹریشن کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، اور کتنے ہیں جو اس میں ابھی تک دھسے ہوئے ہیں، تب تم لوگوں نے مذمت نہیں کی۔ یعنی کہ ایک یہودی جب حملہ کر رہا ہے مسلمان پہ تو اس کی کوئی مذمت نہیں، چپ کر کے سارے بیٹھے۔ اور جب مسلمان جوابی وار کر رہا ہے، وار کو سٹارٹ نہیں کر رہا، اس بات پہ آپ نے غور کرنی ہے، وار سٹارٹ نہیں کر رہا مسلمان، جب جوابی وار کر رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ جوابی حملہ وہ کر سکتا ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور وہ کس کی طرف سے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے۔ یہ کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہو گئی؟ اور بھائی یہ لڑائی جو ہے یہ ایران کی نہیں تھی، نہ یہ لڑائی شیعہ سنی کی تھی۔ آپ نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ قیامت کے دن اللہ سے اور نبی سے کیا کہیں گے کہ ہم آپ کی امت سے الگ ہو گئے تھے، ہم نے فرقے بنا لیے تھے اپنے، اور ہم جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر کہتے تھے، اور ہم ان کی سپورٹ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ شیعہ ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گے بھائی؟ آپ نے مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا۔ جس کو بھی شیعہ سے مسئلہ ہے نا کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، ہم لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بھائی ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہودیوں کو ساتھ دیں، پھر وہ تو آپ کے پیٹی بھائی ہیں نا، وہ تو سنی ہیں، وہ تو آپ کے جو ہے آپ کے ساتھ کے جم پال ہیں۔ مجھے حیرانی ہے کہ مسلمان کو ہو کیا گیا ہے؟ آخر کب تک ہم ان فرقہ پرستیوں سے نکلیں گے؟ ان فرقہ بازوں کو بے نقاب کریں گے، اور ان فرقہ پرستوں کو جو کہ دین کو استعمال کر کے اپنے مقاصد نکالتے ہیں اور عام عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں، کب تک ہم ان کے چنگل میں پھنسے رہیں گے؟ اور ایک بات میں یہاں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ کان کھول کے سن لیں، کہ جب تک آپ لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ یہ فرقہ بازیاں، فرقہ پرستیاں اور یہ لڑائیاں آپس کی مسلمانوں کی کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ انہی آپس کی لڑائیوں کی بنیاد پر پھر دوسرے جو مسلمان دشمن اور اسلام دشمن عناصر ہیں وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ ان فرقہ پرستیوں میں کچھ نہیں رکھا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور دشمن بہت آگے جا چکا ہوگا۔ پہلے بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، کبھی شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے، کبھی سنی شیعہ سے لڑ رہا ہے، دیوبندی بریلوی سے لڑ رہا ہے، بریلوی دیوبندی سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بیٹھے ہیں، کسی کو وہابڑا کہہ رہے ہیں، کسی کو دیوبندی، کسی کو بریلوی، کسی کو شیعہ، کسی کو سنی۔ اور بھائی مسلمان کہاں ہے اس میں؟ ہم مسلمان بن کے نہیں رہ سکتے؟ کیا ہمارے دین اسلام کی بنیاد ان فرقوں پہ چلی تھی؟ ہم مسلمان تھے یا بریلوی دیوبندی تھے؟ آپ لوگوں کو یہاں عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کے بڑوں نے آپ کو جو غلط تعلیم دی ہے اور آپ کو غلط پڑھا کے گئے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں انسانیت کا کیا قصور ہے؟ آپ اپنے نالج پہ ری تھنک کریں کہ آیا آپ کو جو چیزیں پڑھائی اور سکھائی گئی ہیں ان کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی صحیح یا نہیں؟ اسی غلط نالج کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے، فرقہ پرستیاں عروج پر ہیں، بلاسفیمی کیسز آئے دن ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا دین کا علم ہے نہیں۔ گستاخی کا فتویٰ تو دھڑا دھڑ ایک دوسرے پہ ایسے ڈالتے ہیں نا جیسے پھول نشاور کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کی مین وجہ نماز کا عادت بن جانا ہے، کیونکہ نماز لوگوں کی بن گئی ہے عادت۔ بس جب ٹائم ہوا جا کے دو ٹکریں مار لی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی جو نام نہاد مسلمان ہیں، یہ جا کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بس 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھتے اور گئے۔ میں حیرانی ہوں کہ اتنا تیز یہ کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ عربی میں تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو اگر آپ تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں غلطی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ ایسے پڑھتے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ رَبِّ اجْعَلْنِي رب جلنی۔ اب یہ اوریجنل ورڈز کیا ہے ان کو پتہ ہی ہے، یہ لوگ جن کی نماز عادت بن چکی ہے، کیونکہ انہوں نے بس عادت پوری کرنی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا کہ عادت اچھی ہو یا بری ہو، جب وہ بن جائے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے، اس میں تغیر نہیں لاتا انسان، کیونکہ وہ معمول کے مطابق انکانشیس مائنڈ میں خود بخود ہی چل رہی ہوتی ہے، اس میں تبدیلی کرنے کا انسان سوچتا نہیں ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہر کلمے میں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کلمہ جو ہے میں صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، آیا میں رکوع سجود صحیح کر رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ صرف نماز کو عادت نہ بنائیں۔ اب بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کریں گے کہ نماز عادت بن جائے تو اچھی بات ہے، بھائی اس کا نیگیٹو پہلو بھی تو دیکھیں نا کہ عادت بن گئی ہے، بس چل رہی ہے، جب وقت ہو گیا جا کے پڑھ لی، اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے صحیح پڑھی یا یہ نہیں پڑھی۔ ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ جب مسجد سے باہر نکلے ہیں تو آپ کی نماز منہ پر مار دی جائے۔ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں آپ ایسی نماز تو نہیں پڑھ رہے کہ مسجد سے آپ باہر پاؤں رکھتے ہیں اور آپ کی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی مسلمانوں کو؟ ہم ایسے تو نہیں تھے، نہ آپ کی نماز سیدھی، نہ آپ کو غسل کے احکام، نہ جنازے کا پتہ، نہ آپ کو مسلمانوں کے حقوق پتہ، نہ آپ کو پڑوسیوں کے حقوق پتہ، دین کے بارے میں زیرو نالج۔ مسلمانوں کی انہی چیزوں کی وجہ سے پھر آج ہمیں یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان دشمن عناصر اٹھتے ہیں اور ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں ایٹمی طاقت نہیں بنانے دیں گے۔ اور بھائی یہ فرعونیت ہمیں کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ ٹرمپ اتنے فرعونیت زدہ لہجے میں بات کیسے کر رہا ہے؟ یہ جرأت اس میں کیسے آئی؟
یہ نیتن یاہو کا بیان ہے کہ دوبارہ اگر ایران نے یہ جوہری صلاحیتیں بنانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو جوہری طور پر جو ہے قابل بنانے کی کوشش کیا، تو پھر ہم اس کو دوبارہ اسی انجام پہ پہنچا دیں گے، ہم اس کو یہ کبھی کرنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ اسی لیے آ گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہے فرقہ پرستی میں ڈوب گئے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اور ایک پیج پہ کھڑے نہیں ہوں گے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، وہابی کہلاتے رہیں گے، مسلمان نہیں کہلوائیں گے، تب تک یہ دشمن عناصر ہم سے یہی فائدے اٹھاتے رہیں گے اور ہم کو ایسی آنکھیں دکھائیں گے جیسے ہم ان کے گھر سے دانے لے کے کھا رہے ہیں۔ پچھلے کتنے عرصے سے امریکہ اور اسلام دشمن عناصر جتنے بھی ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دینا، اور جب اپنے مقاصد نکال لینا، یعنی کہ اپنے اسلحے بیچ لینا، اپنی اکانومی جب مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جنگ بندی کروا دیتے ہیں اور پھر امن کے دائی بھی بن جاتے ہیں۔ اسلام دشمن عناصر جتنے بھی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ پہلے یہ فلسطین میں آئے، وہاں جب آئے انہوں نے ظلم ڈھانا شروع کیے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ہمارے کان پر تو یوں تک نہیں رینگی کیونکہ ہم فلسطینی تو تھے نہیں، اور انسانیت میں احساس نام کی تو کوئی چیز رہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا یا کسی دوسرے انسان کا دکھ ہمیں دکھ لگے۔ ہم تو چیختے تب ہیں جب ہمارے اپنے اوپر بات آتی ہے۔ اچھا، فلسطین کے بعد پھر یہ لبنان، پھر یمن، ان جگہوں پہ انہوں نے مظالم ڈھانے کی کوشش کی اور ان کو منہ توڑ جواب ملا۔ اب کیا ہے کہ باقی مسلمان سارے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ فار ایگزامپل، جب یہ فلسطین میں آئے نا تو لبنانی اور یمنی یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری باری نہیں آئے گی، ہم سے تو دور ہے، ہم سے یہ نہیں ٹکرا سکتے۔ جب تک آپ اپنے پڑوسی کے دکھ کو بھی اپنا دکھ نہیں سمجھیں گے نا تو ممکن ہے کہ وہی صورتحال آپ کے ساتھ بھی پیش آئے۔ پھر یہ ایران میں بھی آ گئے، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا۔ اب تو ہمیں کم سے کم یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ہمارا یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ واقعات ہمارے ساتھ ہوں اور دنیا پھر بیٹھ کے دیکھے گی، کیونکہ اب مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے صرف یہ ایک تیارہ کافی ہے، صرف یہ ایک تیارہ کافی ہے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ لیکن نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا وارئرز جو ہیں یہ ایک دو دن چڑ کریں گے اور پھر آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کی بلند ترین عمارت جو کہ دبئی میں ہے، جسے آپ برج خلیفہ کے نام سے جانتے ہیں اور جس پہ چڑھنے کا آپ کو بہت شوق ہے، اس کی لاگت 1.5 بلین ڈالر ہے، اور امریکہ کا یہ ایک بمبر طیارہ جو کہ B-2 بمبر کے نام سے مشہور ہے، اس کی لاگت 2.1 بلین ڈالر ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم کس چیز کی طرف کوششیں کر رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے عمارتیں کھڑی کرنے پہ زور لگایا اور اس قوم نے اپنی سوچیں بلند کرنے پہ زور لگایا، اس لیے آج ہم پیچھے ہیں اور وہ لوگ آگے ہیں اور ہم ان سے جا کے قرضے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ ہر سال 900 بلین ڈالر صرف دفاع پہ خرچ کرتا ہے اور ہم مسلمان فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تیل ہے۔ اب اگر اسپیسیفکلی بات کریں پاکستانی دفاعی بجٹ کی تو یہ کتنا کم ہے؟ میری تو یہ رائے ہے، ظاہر ہے آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا دفاعی بجٹ 100% ہونا چاہیے۔ اب آپ کے پاس تیل ہے تو تیل سے نکالیں وہاں سے اور سل کی مالش کریں تاکہ آپ کو کوئی عقل آئے۔ ہم خواب بناتے رہے، ہم اسی چیز میں الجھے رہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کی ذبیحہ حرام ہے، اور وہ لوگ منصوبے بناتے رہے، اور آج کی ڈیٹ تک ہم اسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ آیا شاورما ہم نے سنی سے کھانا ہے یا شیعہ سے کھانا ہے۔ پہلے پتہ کرنا ہے، ڈیٹیل دیکھنی ہے کہ آیا شیعہ کی ریڈی ہے شاورما کی یا یہ سنی کی ریڈی ہے، یہ حنفی دیوبندی کی ہے یا یہ حنفی بریلوی کی ہے، یہ حنفی حیاتی کی ہے یا یہ حنفی مماتی کی ہے، یہ حنفی اشاعت و توحید و سنت کی ہے یا یہ حنفی مرکزی اشاعت و توحید و سنت کی ہے۔ ہم نے صرف دعاؤں پہ زور لگایا ہوا تھا اور وہ بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں آتے، دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا لوگوں کو۔ اب بڑی بات تو یہی ہے نا کہ جو چیزیں یہ کر رہے ہیں اور جن کی بنیادی چیزیں ہیں ان کا بھی طریقہ ان کو نہیں آتا۔ نماز میں جائیں گے تو نماز میں کھڑے ہیں جی اپنے خیالوں میں لگے ہیں ایسے کر کے، کبھی ادھر کھو جا رہے ہیں، کبھی ادھر کھو جا رہے ہیں، کبھی شلوار کو اوپر مروڑ رہے ہیں ایسے کہ وہ اوپر آ جائے، کبھی نیچے ایسے جھک کے دیکھ رہے ہیں کہ آیا شلوار اوپر ہے یا نہیں ہے، کبھی جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ رکوع ٹھیک، نہ سجود ٹھیک، نہ قیام کرنے کا طریقہ ٹھیک، نہ بیچ میں جو کلمات پڑھتے ہیں وہ آتے ہیں سیدھی طرح سے، نہ ان کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ بس ہم سے صرف بڑی بڑی تقریریں کروا لو کہ کسی کو کیسے گالیاں دینی ہے اسٹیج پہ بیٹھ کے، یہ ہم سے کروا لو۔ اب ہم صرف تقریریں کرتے رہے اور وہ تحقیق کرتے رہے۔ اگر ایک طیارہ ہماری بلند ترین عمارت سے مہنگا ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے سوچ کے زاویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ لوگ اب بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے نا تو وقت آپ کو تاریخ کے ایسے کچرے دان میں ڈالے گا کہ جس کے تعفن سے آپ لوگ تڑپ تڑپ کے مریں گے۔ ہم اپنے بچوں کو ماضی کے قصے سناتے ہیں، وہ تیرے دادے نے یہ کر دیا تھا، تیرا دادا تو اس طرح تھا کہ وہ
اکھاڑ کے ہر چیز باہر پھینکتا تھا۔ ماضی کے جھوٹے بزرگ بابوں کی کہانیاں، جھوٹے جیلی پیروں کی کہانیاں سنا کے کہ فلاں پیر نے یوں کر دیا، فلاں پیر نے یوں کر دیا، فلاں بزرگ نے کرامت دکھائی کہ وہ اڑ کے سورج میں پہنچ گیا، اس طرح کی کہانیاں قصے ہم سنا سنا کے بچوں کو ذہنوں کو معذور کرتے رہے، جبکہ ہم بچوں کو ماضی کی کہانیاں سنا رہے تھے اور ماضی میں الجھا رہے تھے اور بچوں کے ذہنوں کو معذور بنا رہے تھے، تب دشمن اپنے بچوں کو مستقبل کا ہنر سکھا رہا تھا، اور اس سب کا نتیجہ پھر یہی ہوا کہ ہم ماضی میں جیتے رہے اور دشمن ہمارا مستقبل میں پہنچ گیا۔ اور اگر اب بھی آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ لوگ کتنے گھامڑ قسم کے انسان ہیں یہ آپ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔